ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित्तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मअरूफ़ि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ से हम मुक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के एक तवील सिलसिलावार मौजू पर गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं। इसी ज़ैल में हमने पिछली नशिस्त में सूरह नूर की आयत नंबर 35 का तफसीरी मुताला ख़त्म किया और उस आयत को आयतुन नूर भी कहते हैं, जिसकी रोशनी में हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मुक़ाम को, यानी आपके मुक़ाम रिसालत को, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर ज़ाती को, नूर नबुव्वत को, नूर रिसालत को और आपके चश्मे हिदायत होने को, अबदी चश्मे हिदायत होने को, इन तमाम पहलुओं को तफसील से बयान किया। और इस लिहाज से आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत और हदीस की क़तई हुज्जियत जो अबदुल आबाद तक कायम रहने वाली है, कुरान और इस्लाम के साथ साथ, उसका इस्तिदलाल भी किया और उसके ऊपर हमने तफसील से गुफ्तगू की। आज हम इसी मौजू के लिए सूरह अन-नहल उसकी आयत नंबर 44 और पीछे जाकर सूरह अल-आराफ उसकी आयत नंबर 157 और दरअसल हम 157 और 158 दोनों का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन दो आयतों को मिलाकर पढ़ने का मकसद ये कि जब हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस और सुन्नत की हुज्जियत की बात करते हैं तो कुरान और हदीस ही की रोशनी में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस और आपकी सुन्नत मुबारका की हुज्जियत के बाब में दो बुनियादें और आपकी दो जिहतें मालूम होती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और हदीस दो जिहतों में या दो एतबारात से हुज्जत है, या उस हुज्जियत को हम दो किस्मों में तकसीम कर सकते हैं, एक तशरीही हुज्जियत और एक तशरीई हुज्जियत। ये जो हुज्जियत है इसे हम उसूल फ़िक़्ह की ज़ुबान में लफ्ज़ हाकमियत के साथ भी ताबीर कर सकते हैं, यानी आका अलैहिस्सलाम की हदीस व सुन्नत के इस मुक़ाम को या इसकी हुज्जियत को बयान करते हुए हम कहेंगे कि आका अलैहिस्सलाम को अपने मनसब नबुव्वत और रिसालत के एतबार से तशरीही हाकमियत का भी दर्जा हासिल है और तशरीई हाकमियत का भी दर्जा हासिल है। तशरीही ये है से है, तशरीह जिसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं, एक्सप्लेनेशन कहते हैं, इलेबोरेशन कहते हैं।
تو یہ آپ کی جو اتھارٹی ہے یہ انٹرپریٹیو اتھارٹی ہے. اور دوسری تشریعی، شرع سے، جس سے لفظ شریعت بھی نکلا ہے، اسی سے تشریع، اس کو انگلش میں لیجسلیشن کہتے ہیں. لہٰذا تو حدیث و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اتھارٹی لیجسلیٹو اتھارٹی ہے. تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی روح سے اور شریعت محمدی کے احکام کی روح سے لا گیور بھی ہیں اور لا کے انٹرپریٹر بھی ہیں. اللہ رب العزت نے جو احکام قرآن میں نازل فرمائے اور جو آیات قرآن میں نازل ہوئیں اور ان کے اندر جو احکام آئے، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تشریح بھی کی، تبیین فرمائی، اس کو تبیین بھی کہیں گے. اور ان بعض احکام کا اور الفاظ کا اور بعض اصطلاحات کا معنی اور مراد بھی متعین کیا. اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبین بھی ہوئے، شارح، اس کو شارح بھی کہیں گے، انٹرپریٹر بھی ہوئے، مبین بھی ہوئے، معبر بھی ہوئے، تعبیر فرمانے والے بھی ہوئے، اور اس کو ایلیبوریٹر بھی ہوئے اور اس کو ایکسپلین کرنے والے بھی ہوئے. تو یہ ایک مقام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و حدیث کی حجیت کا. اور دوسرا مقام اور دوسرا مرتبہ آپ کی حدیث و سنت کی حجیت کا تشریعی ہے. وہ یہ کہ جو احکام قرآن مجید میں نازل نہیں ہوئے اصلاً، تو ان جو معاملات جن پر قرآن مجید نے کوئی فیصلہ صادر نہیں فرمایا، یا کئی ایسے شرعی معاملات اور حیات انسانی سے تعلق رکھنے والے اور حیات انسانی کے مختلف دائروں سے، مختلف گوشوں سے ریلیٹڈ کئی ایسے میٹرز تھے جن پر قرآن مجید خاموش رہا، اپنی آیتوں کے ذریعے قرآنی احکام نہیں اترے. وہ احکام ان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود دیے، حضور نے لیجسلیٹ کیا. یہ آپ کی لیجسلیشن ہوئی، یہ آپ کی لا گیونگ اتھارٹی ہوئی. تو یعنی ڈیوائن کمانڈمنٹس کو انٹرپریٹنگ اتھارٹی اور خود کمانڈمنٹس دینے کے لیے لا گیونگ اتھارٹی، دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ویسٹ کرتی ہیں. دونوں کی حیثیت آقا علیہ السلام کے اندر موجود ہے. وہ آیت کریمہ جو سورہ نساء کی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں اتھارٹیز کو شامل ہے، بطور حکم کے اور بطور حاکم کے. اگر بطور حکم کے ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جج ہیں، اور اگر حاکم ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سپریم اتھارٹی اور لا گیور ہیں. سو یہ دو شانیں ان آیات کریمہ میں بیان ہوئی. سورہ النحل کی جو آیت میں نے کوٹ کی، اس پر بہت سے اور مقامات ہیں قرآن مجید کے، مگر اب میں قرآنی ریفرنسز کو اور قرآنی شہادتوں کو اور قرآنی ایویڈنسز کو، یہ بھی عرض کر دوں کہ میں نے قرآنی ایویڈنسز کو اتنا تفصیل سے اس لیے لیا ہے اور اتنی مفصل گفتگو قرآن مجید کے حوالہ جات اس لیے کی ہے کہ بات ہے سنت اور حدیث کی حجیت کی. اگر میں حدیث اور سنت نبوی کی حجیت حدیث رسول سے ہی ثابت کرتا اور سنت رسول کی حجیت پر حضور کی حدیث اور سنت کے ہی دلائل دیتا، تو یہ بات عجیب سی لگتی کہ جس کو سمجھانا مقصود ہے وہ تو حدیث اور سنت کے حجت ہونے کا ہی منکر ہے، وہ تو اس کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. تو وہ یہ سوچتا، ایسا شخص سوچنے والا، کہ میں تو حدیث اور سنت کی اتھارٹی کو ہی چیلنج کرتا ہوں، یا اس کے بارے میں میرا مائنڈ کلیئر نہیں ہے، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو جب حدیث کی اتھارٹی ہی ایکسیپٹ نہیں کرتا تو آپ اس کی اتھارٹیٹیونیس پر دلائل بھی حدیث ہی سے لا رہے ہیں. پہلے حدیث کی اتھارٹی تو اسٹیبلش کریں، یہ تو ثابت کریں کہ حدیث کا حکم حجت ہے اور سنت رسول کا حکم حجت ہے اور ہر فرمان حجت ہے، اتھارٹی ہے. جب یہ اسٹیبلش ہو تو پھر میں آقا علیہ السلام کی احادیث اور سنن مبارکہ کو مانوں گا. سو اس لیے میں نے اپنی تمام تر دلائل اور شہادتوں کا مدار قرآن مجید پہ رکھا کہ آقا علیہ السلام کی سنت اور آپ کی حدیث اور آپ کا اسوہ اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کا ہر فرمان اور ہر عمل وہ حجت ہے یا نہیں. اس سوال کا جواب قرآن مجید سے لینا چاہیے کہ قرآن مجید کیا
کمانڈمنٹ دیتا ہے، قرآن مجید کیا کنسیپٹ دیتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اسوہ اور آپ کی حدیث مبارکہ پر قرآن کیا کہتا ہے، آپ کی اطاعت کا درجہ قرآن کیا متعین کرتا ہے، آپ کی اتباع کو قرآن کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اور آپ کی پیروی کی وجوب اور فرضیت کو قرآن بیان کرتا ہے یا نہیں. تو میں نے اس لیے حدیث اور سنت نبوی کی حجیت کی بات قرآن کے اوپر انحصار کر کے کی. اب یہ جو آیت کریمہ النحل ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہاں اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے، اور ہم نے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف اپنا ذکر یعنی قرآن نازل فرمایا. یہاں تک قرآن کے نزول کی بات ہو گئی. یہ قرآن ہے، یہ کتاب الہی ہے جو حضور علیہ السلام پہ نازل ہوئی. پھر فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس لیے نازل کیا کہ اس کے اندر جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ اس میں بہت سی چیزیں وضاحت طلب ہیں، بہت سی چیزیں ایکسپلینیشن مانگتی ہیں، بہت سی چیزیں ایلیبوریشن مانگتی ہیں، بہت سی چیزوں کی انٹرپریٹیشن درکار ہے. لوگوں کو از خود احکام قرآنی میں بہت سی چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی. ہم نے کئی چیزیں مجملاً بیان کر دی ہیں. لہٰذا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن مجید ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اب اسے لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کریں، اس کو انٹرپریٹ کریں، اسے ایکسپلین کریں اور اس کو ایلیبوریٹ کریں اور لوگوں کے لیے اچھی طرح ایزیلی انڈرسٹینڈیبل بنائیں. اپنے احکام کے ذریعے، اپنی احادیث کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے اس قرآن کی وضاحت لوگوں تک پہنچے. اس لحاظ سے آقا علیہ السلام شارح قرآن ہو گئے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے تاکہ اس کی وضاحت فرمائیں آپ ان کو اچھی طرح، اس کو خوب واضح کر کے سمجھا دیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس کے اندر غور و فکر کرنے کے قابل ہوں. جب اس کا معنی، مفہوم اور مراد ہی سمجھ نہیں آئے گا تو غور و فکر کیا کریں گے. لہٰذا اس آیت کریمہ نے حضور علیہ السلام کی حدیث اور سنت کی پھر حجیت واضح کر دی، اور یہ واضح کر دیا اگر قرآن از خود فی نفس ہی فی ذات ہی، اپنی نص میں، اپنے ٹیکسٹ میں، اپنے الفاظ میں، اپنی آیات میں از خود اپنی دلالت پر، اپنے معنی پر، اپنے مفہوم پر، اپنی مراد پر، اپنے منشا پر خود ہی وضاحت کرنے والا ہوتا کاملاً، اور اسے الگ سے کسی وضاحت اور توضیح کی اور تشریح کی ضرورت نہ ہوتی، اور قطعی طور پہ کسی تبیین کی، کسی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہ ہوتی، تو پھر قرآن مجید کی آیات ہی کافی ہوتی اور کہا جاتا ہمیں قرآن کافی ہے. اب اس آیت کریمہ نے تو ثابت کر دیا کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی خود قرآن کافی نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے بھی رسول کی ضرورت ہے. قرآن کی انڈرسٹینڈیبلٹی کے لیے بھی نبی اور رسول کی حاجت ہے. قرآن کے احکام اور ان کا منشا، مراد، انطباق اور اطلاق، اس کی امپلیکیشن، اس کی سگنیفیکنس، ان کو سمجھ، اس کی اپلیکیشن، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک مبین کی ضرورت ہے، ایک شارح کی ضرورت ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو اگر حضور علیہ السلام کی حدیث اور یہ ضرورت صرف صحابہ کرام کے دور کی تو نہیں تھی، یہ ضرورت آج بھی ہے. قرآن آج بھی ہمارے سامنے ہے، اور قرآن سمجھنے کے لیے، اس کے بے شمار احکام سمجھنے کے لیے، اس کے بے شمار احکام کے معانی مراد سمجھنے کے لیے، اس کے بے شمار احکام کے اطلاقات سمجھنے کے لیے، ان کی تفصیلات سمجھنے، ان کی جزئیات سمجھنے کے لیے آج بھی ضرورت ہے انٹرپریٹر کی. تو قرآن مجید کا انٹرپریٹر، ڈیوائن انٹرپریٹر، یہ درجہ اللہ نے رسول کو عطا کیا ہے. تو قرآن ڈیوائن ریولیشن ہے اور رسول اس کا ڈیوائن انٹرپریٹر ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ کی طرف سے مقرر کردہ اس کا شارح ہے. اب اگر قرآن خود کہے کہ مجھے سمجھنے کے لیے ایک مبین چاہیے، اس کی تبیین کی ضرورت ہے، اور مبین اللہ کا رسول ہے، اور ہم کہیں کہ قرآن کافی ہے، رسول کی بات کو ہم حجت نہیں مانیں گے، تو قرآن سمجھا کیسے جائے گا؟ قرآن کی مراد اور منشا تک اور مفہوم تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ لہٰذا یہ کہنا قرآن مجید کی آیتوں کو کاٹ ڈالنے کے مترادف ہے. آدھا قرآن معاذ اللہ ماننا اور آدھا قرآن اٹھا کے ایک طرف رکھ دینے کے مترادف ہے، اور ایک اعتبار سے پورا کا پورا قرآن ہے اس کا بھی انکار کر دینے کے مترادف ہے.
قرآن کا قرآن ہونا بھی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ یہ وہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ سو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ درجہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی شرح فرماتے۔ اب اس آیت کریمہ پر گفتگو پہلے کر لیتے ہیں، کس طرح شرح کرتے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ اس کی خوب وضاحت اور شرح فرمائیں۔ اور وضاحت اور شرح کرنے والے کی بات کو اگر حجت نہ مانا جائے تو پھر وضاحت کہاں سے ملے گی اور شرح کہاں سے ملے گی اور تعبیر کہاں سے ملے گی؟ اب اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ بدکاری کے مرتکب ہونے والوں کی سزا ہے جلد، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ بدکار مرد ہو یا عورت ان میں سے ہر ایک کی سزا ہے 100 سٹرائپس۔ اب یہ بیان آ گیا قرآن مجید میں۔ اب اس کے بعد اس مفہوم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اس سے مراد شادی شدہ ہیں، بدکاری کے مرتکب ہونے والے شادی شدہ لوگوں کا یہ حکم ہے یا غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے حکم ہے، اور اس کا ثبوت کس طریقے سے ہو اس کی وضاحت قرآن مجید میں نہیں، ڈیٹیلز۔ وہ جو مئۃ جلدہ ہے، سٹرائپس ہیں جو لیشز ہیں، وہ ان کی تعداد کیا ہو، 100، ان کی طاقت کیا ہو، ان کا وجود، ان کا ضخامت کیا ہو، کس زور سے مارا جائے، کس جگہ پہ سزا دی جائے، کس طریق سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے۔ اب قرآن مجید میں اس کی تفصیلات نہیں ہیں، لہٰذا یہ مفہوم عام تھا شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے لیے بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے ذریعے اس مفہوم کی تخصیص کر دی کہ غیر شادی شدہ مراد ہیں یہاں پر، اور شادی شدہ لوگوں کے لیے احکام الگ ہیں۔ اور پھر جو باقی تفصیلات ہیں ان میں یہ مفہوم، چونکہ اس میں یہ حکم عام تھا تو آقا علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ یہ صرف غیر شادی شدہ جوڑے کے لیے ہے اور شادی شدہ افراد کے لیے نہیں، تو حکم کی تخصیص کر دی، یعنی اسپیسیفیکیشن آف جنرل، حکم جنرل تھا قرآن مجید کا، آقا علیہ السلام نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا اپنی حدیث کے ذریعے۔ اور پھر اس کے اندر کئی ابہامات تھے، آقا علیہ السلام نے اس کی توضیح کر دی اور اس کی مزید تشریح کر دی اور ان کا بیان کر دیا، جو میں نے عرض کیا کہ اس کا سائز کیا ہو، کس جگہ لگایا جائے، کتنی طاقت سے لگایا جائے، یہ سب کچھ احادیث میں ملتا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ ورنہ تو ایسی جگہ مار دیا جائے کہ وہ ایک ہی کوڑے سے جان ہی نکل جائے، بندے کی موت واقع ہو جائے۔ تو یہ تو قرآن مجید میں تو کہیں نہیں لکھا کہ کہاں سے یہ سزا دینی ہے، کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے، کتنی طاقت سے کرنا ہے، کیسے نہیں۔ یہ ساری تفصیلات حدیث نے دی۔ اگر حدیث کی حجیت نہ ہو تو قرآن مجید کی اسی سزا پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اس کا مفہوم بھی سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس طرح قرآن مجید نے وصیت کا حکم دیا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، مال وراثت تقسیم ہوگا مگر پہلے وصیت کا اجرا ہوگا، اور اگر قرض ہے مرنے والے کے ذمے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے پہلے قرض ادا ہوگا، قرض ادا ہونے کے بعد اس کی وصیت کا اجرا ہوگا، اور پھر وراثت ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ اب قرآن مجید میں فقط اتنا کہا، اب آگے اس کی کوئی تفسیر قرآن نے نہیں دی۔ قرض کی تو بات سمجھ آ گئی، جتنا قرض چھوڑ گیا سب سے پہلے وہ قرض ادا ہوگا، جن لوگوں کے قرض دینے ہیں اس کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے گا وراثت کی تقسیم سے قبل۔ اس کے بعد فرمایا من بعد وصیت، پھر وصیت کا اجرا ہوگا۔ اگر اس نے یہ وصیت کر دی کہ میری یہ سارا کا سارا مال مسجد کو دے دیا جائے، فلاں یتیم خانے کو دے دیا جائے، اس سے سڑکیں بنوا دی جائیں، اس سے فلاں اسکول بنا دیا جائے، اس نے کوئی وصیت کر دی، یہ میرے فلاں اعزا اقارب کو دے دیا جائے، یا وصیت میں کہہ دیا میرے بیٹے کو دے دیا جائے، ایک ہی بیٹے کو، باقیوں کو نہیں، یہ میری فلاں اولاد کو دے دیا جائے، یا کسی اور رفائی کام پہ ساری کی ساری وصیت کر دی۔ اولاد موجود ہے، اولاد میں مستحق بھی ہیں، غریب بھی ہیں، بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، حاجت مند بھی ہیں۔ اب حکم قرآن کا یہ ہے کہ پہلے اس کے مال میں سے قرضہ ادا ہوگا، قرضے کے بعد جو وصیت اس نے کی اس وصیت کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، اور اگر وصیت اس نے کر دی کہ سارا مال اٹھا کے میرا فلاں تعمیر کر دیا جائے، ہاسٹل بنا دیا جائے، مدرسہ بنا دیا جائے، مسجد بنا دی جائے، سارے مال کی وصیت کر دی، تو اب بولیے اب قرآن کی
اس آیت ہی کو سامنے جب رکھ لیں تو اس کے بعد وراثت کا تو حکم ہی ختم ہو گیا. مال بچا ہی کوئی نہیں تو وراثت کہاں تقسیم ہوگی؟ اب اس کی اولاد، اس کے ورثاء کہاں جائیں؟ تو یہ حکم اس طرح عام تھا، من بعد وصیت میں، اس کو کہتے ہیں جنرل، عام. آقا علیہ السلام نے اس پہ تخصیص کر دی اور وہ حدیث کے ذریعے ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا دو تخصیصات کی. فرمایا نمبر 1 وصیت کے حکم پر تخصیص یہ ہے کہ وصیت بقیہ جو مال قرض ادا کرنے کے بعد بچا ہے وراثت کے لیے، وراثت سے پہلے وہ وصیت 1/3 مال سے زیادہ پر جاری نہیں ہو سکتی. یعنی اس شخص کے رائٹ کو اسپیسیفائی کر دیا، محدود کر دیا کہ وہ اگر چاہے وصیت کرنا، بیکویسٹ کرنا، ول کرنا، تو وہ قرض ادا ہونے کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے جسٹ 1/3 تک اس کی وصیت جائز ہے. اگر اس نے وصیت زیادہ کی تھی، جو 1/3 آف دا ٹوٹل جو اسٹیٹ ہے، جو مال بچتا ہے وراثت کے لیے، 1/3 سے زیادہ کی تھی، تو وہ اس کی وائڈ ہو جائے گی، اس کا اثر نہیں ہوگا، لیگل ایفیکٹ نہیں ہوگا. وصیت کا اجرا 1/3 تک ہوگا. سو باقی مال ورثاء کے لیے بھی بچ سکے. تو اس صورت میں قرآن مجید کی آیت قابل عمل بن گئی. قرض کی بھی ادائیگی ہو گئی، وصیت کا بھی اجرا ہو گیا 1/3 تک، اور جو مال باقی بچا 2/3 یا کم قرض ادا کرنے کے بعد وہ پھر ورثاء میں تقسیم ہوا. تو آیت پہ عمل ہو گیا. اگر حدیث کو حجت نہ مانا جاتا، یہ بات کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا. اگر اس حدیث کو حجت نہ مانا جائے تو ایک شخص جب اپنی اولاد کو محروم کرنا چاہے، ورثاء کو محروم کرنا چاہے، وہ ساری کی سارے مال کی وصیت کسی اور کے لیے کر دے، اور وہ اپنے تمام حق کے وراثت سے اولاد اور ورثاء ڈپرائیو ہو گئے. تو آقا علیہ السلام نے حدیث کے ذریعے اس کی شرح فرما دی کہ قرآن نے صرف لفظ وصیت کہا تھا، آقا علیہ السلام نے انٹرپریٹ کر دیا کہ یہ اپلیکیبل ہوگا اپ ٹو 1/3 میکسیمم. دوسری وصیت کے حکم کی تخصیص یہ کی. اب قرآن مجید میں تو یہ نہیں ہے کہیں کہ وصیت کن کے حق میں کی جائے اور کن کے حق میں نہ کی جائے. اب قرآن مجید میں تو تھا کہ وصیت کا اجرا ہو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب آیت الموارث ورثاء کے وراثت کے حصے مقرر کرنے والی آیت کے جب نزول ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ان اللہ، یہ حدیث ہے، ان اللہ اعطا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام نے فرمایا اب اس آیت کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہر حقدار کو، وارث کو، اس کا حق دے دیا ہے. آج کے بعد وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی. جن کو وارث بنا دیا گیا ہے اب ان کے حق میں اگر وہ وصیت کرے بھی تو نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اب بیٹے کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا. مرنے والا باپ اولاد میں بیٹوں کے حق میں نہیں کر سکتا، بیٹی کے حق میں نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کے حق میں نہیں کر سکتا. بیوی ہے تو شوہر کے حق میں نہیں کر سکتی، والدین کے حق میں نہیں کی جا سکتی، والدین ہیں تو اولاد کے حق میں نہیں کر سکتے. الغرض جن کو وصیت اللہ رب العزت نے وارث بنایا قرآن مجید میں ورثاء، تو آقا علیہ السلام نے حکم دے دیا. اب یہ حدیث میں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے، لا وصیۃ لوارث، کہ اب وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہوگی. تو ورثاء کو حکم وصیت سے مستثنا کر دیا. تو اس انداز کے ساتھ جب مستثنا کر دیا تو یہ اس وصیت کی اور تشریح ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح انٹرپریٹیشن شرح کر دی آقا علیہ السلام نے. اور اگر یہ نہ ہوتی تو کسی کو کیا معلوم ہے. پہلے والدین کے حق میں جب آیت وراثت نازل نہیں ہوئی تھی تو والدین رشتہ داروں کے حق میں وصیت ہی ہوتی تھی. اگر حدیث نہ ہوتی، حجت نہ ہوتی، تو جو شخص چاہتا، شوہر ہے تو سارا مال بیوی کے لیے وراثت کر دے، وصیت کر دے. سارا مال اگر ایک بیٹا پسندیدہ اس کے لیے وصیت کر دے، کسی بیٹی کو کر دے، اپنے بھائی کو کر دے، ماں باپ کو کر دے، جس کو چاہے کر دے. کوئی روک ٹوک نہ تھی. قرآن مجید نے روک ٹوک نہیں لگائی. اب یہ روک حدیث نبوی نے لگائی ہے. اس کو تخصیص العام کہتے ہیں، اسپیسیفیکیشن آف جنرل. اب اگر حدیث کو حجت نہ مانا جائے شریعت محمدی میں اور محض ریکمنڈیٹری مانا جائے تو قرآن مجید کے ان احکام پر عمل درآمد ہی پاسبل نہیں ہے.
تو میں نے ایک مثال روزمرہ کی زندگی جو معاملات ہیں جو انسانوں کی اموات واقع ہوتی ہیں اور احکام وراثت اس میں سے دے دی، ایک میں نے پینل سسٹم سزاؤں کے نظام میں سے دے دی۔ اب آگے چلیے، دوسری مثال قرآن مجید میں تقیید المطلق، اس کو کوالیفیکیشن آف ایبسولیوٹ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض احکام ایسے آئے ہیں جو حکم مطلق کے بیان ہوئے ہیں، مطلقاً قرآن مجید میں آئے ہیں، ان کو مقید نہیں کیا گیا، علی الاطلاق ایبسولیوٹ آرڈر آ گیا ہے، کمانڈمنٹ آ گیا ہے، اس پر کوئی کوالیفیکیشن، کوئی شرائط عائد نہیں کی گئیں، اور شرائط کے ذریعے اس کو کوالیفائی نہیں کیا، کنڈیشنل نہیں کیا، مقید نہیں کیا۔ ان احکام کو حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث کے ذریعے مقید فرمایا۔ تو قرآنی مطلق حکم کی تقیید، اس کے ساتھ کنڈیشنلٹیز، کچھ پری ریکویزٹس، کچھ کوالیفیکیشنز عائد کر دیں، اور کوالیفیکیشنز کے بعد وہ حکم قابل عمل ہوا۔ یہ حجیت حدیث اور حجیت سنت پر دوسری دلیل ہوئی۔ مثلا قرآن مجید نے کہا، چوری کی سزا کا حکم دیا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، امپیوٹیشن کی سزا دے دی، چور کی سزا ہے۔ اب وہ چور جس کی سزا یہ ہوگی حد سرقہ، امپیوٹیشن، سوال یہ ہے کہ وہ کتنے مال کی اس نے چوری کی ہو، کتنی عمر ہو اس بندے کی چور کی، تب یہ حد نافذ ہوگی، اس سے کم ہو تو حد نافذ ہوگی یا نہیں، مال کتنا ہو، اس کو نصاب سرقہ کہتے ہیں، کتنی مالیت کا مال ہو تو یہ حد نافذ ہوگی، اور اس سے کم مالیت کا مال ہو تو نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو کوئی اس کی لمیٹیشن ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے نصاب سرقہ، حد سرقہ کے لیے یعنی سزا کے لیے نصاب متعین نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کسی نے اگر ایک چاندی کی انگوٹھی چرا دی تو کیا اس پر بھی یہی حد نافذ ہوگی؟ کسی نے قلم چرا لیا اس پر بھی یہ حد نافذ ہوگی؟ کسی نے کسی کے 100 روپے چرا لیے اس پر بھی حد نافذ ہوگی؟ یا زیادہ مالیت کا مال تھا تو تب حد نافذ ہوگی؟ اب اس پر قرآن مجید خاموش ہے، اس نے چوری کی سزا دے دی۔ اب چوری کی ڈیفینیشن قرآن نے نہیں کی، اس حد کے اطلاق کے لیے اس کا نصاب قرآن نے متعین نہیں کیا، جملہ تفصیلات بیان نہیں کی، اور پھر ہاتھ کاٹے جائیں، قطع ید، ید یہاں اس انگلی سے لے کر اس کندھے تک پورے کے پورے بازو کو ید کہتے ہیں عربی زبان میں۔ کہاں سے کاٹا جائے؟ یہاں سے کاٹ دیا جائے، یہاں سے کاٹا جائے، یہاں سے کاٹا جائے، یہاں سے کاٹا جائے، 100 تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کی تفصیل نہیں کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تعین کیا، اور قطع ید کا مفہوم بھی آقا علیہ السلام نے متعین کیا۔ جب تعین کر دیا، تعیین کر دی، اور اس کے لیے شرط اور کوالیفیکیشن مقرر کر دی، تو یہ تقیید المطلق ہو گیا اس تعین کے ساتھ۔ اب آپ نے دیکھا، یہ میں اختصار کی وجہ سے ایک دو مثالیں صرف دیتا جاؤں گا، اور اس طرح کی پھر قرآن مجید کے سینکڑوں ہزاروں مقامات ہیں جن کو مختلف اعتبارات سے سمجھنے کے لیے حضور کی حدیث اور سنت کی حجیت پر ایمان لانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کے احکام ہیں بہت سارے جنہیں مجمل کہتے ہیں فقہی جورسپروڈینشل ٹرمینالوجی میں۔ جورسپروڈنس ایک ہوتا ہے لا، ایک ہوتی ہے جورسپروڈنس۔ لا اس کا موضوع حکم ہے، جو کمانڈمنٹس آتے ہیں، جو احکام آتے ہیں وہ حکم ہے، اور ایک ان احکام کا اصول ہوتے ہیں جس کو جورسپروڈنس، انگلش جورسپروڈنس بھی ہوتی ہے، وہ سب الگ سبجیکٹ ہے، اور لا کے الگ سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ لا سبسٹینٹیو لا ہوتا ہے یا پروسیجرل لا ہوتا ہے، اور پھر قوانین کے لیے جو اصول وضع کیے جاتے ہیں جس سے قانون سازی ہوتی ہے اس کو جورسپروڈنس کہتے ہیں۔ سو اسلام میں احکام بیان ہوتے ہیں فقہ میں، اور جورسپروڈنس اسلام کی وہ اصول الفقہ ہے۔ سو فقہی اصطلاح میں اس کو مجمل کہتے ہیں، امپلیسٹ۔ بے شمار احکام قرآن مجید میں مجملاً آئے ہیں، یعنی ان کی تفصیلات قرآن مجید نے بیان نہیں کی، ڈیٹیلز قرآن مجید نے بیان نہیں کی، لہٰذا ان مجمل احکام کے بیان کی ضرورت ہے، ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، ڈیٹیلز کی۔ تو فقہی اصطلاح میں اس کو کہا جائے گا بیان المجمل۔ تو قرآن مجید میں کوئی حکم اجمالی طور پر امپلیسٹلی بیان ہو گیا ہے، بریفلی بیان ہو گیا ہے قرآن مجید میں، اب اس اجمال کی تفصیل اگر معلوم نہ ہو تو اس حکم پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ مثلا قرآن مجید نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو،
یہ مجمل حکم ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اب یہاں سے آپ سمجھ جائیں گے کہ قرآن مجید ارکان اسلام کا شہادت توحید و رسالت کے بعد پہلا رکن اسلام کا جہاں سے ابتدا ہوتی ہے نماز، افضل العبادات، اور پہلا رکن اول الارکان بعد الشہادہ وہ نماز ہے۔ اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکتا، کوئی شخص نماز ہی نہیں پڑھ سکتا حدیث اور سنت کی حجیت پر کامل ایمان رکھے بغیر۔ اس کے بعد بقایا اب آپ اندازہ کریں جو حدیث اور سنت کی حجیت کا انکار کرے گا، اب آپ اس کی تہ کو پہنچ جائیں گے کہ اس انکار کا مقصد کیا ہے۔ وہ پورے اسلام سے جان چھڑانا چاہتا ہے، مگر بوجود شرم کے مارے یہ کہنا نہیں چاہتا، کہہ نہیں سکتا کہ یار اسلام سے جان چھڑا دو، اب اسلام کی ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ۔ وہ اسلام کو اٹھا کے پھینکنا چاہتا ہے اور اسلام سے ٹوٹلی فرار اختیار کرنے کے لیے کہہ نہیں سکتا فرار کا، تو سو اس نے یہ مختلف علمی اور فکری بہانے بنا رکھے ہیں۔ حدیث حجت نہیں، اسے پتہ ہے اگر حدیث کی حجیت کا انکار ہو گیا تو پورا اسلام چلا گیا، بچتا ہی کچھ نہیں ہے اسلام کا، عمل کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو بیان المجمل میں مثال لے لی، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو۔ اب بولیے نماز جب پڑھنی ہے تو اس کے مقرر اوقات ہیں، یہ نماز فجر ہے، یہ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس کی ادا اور قضا کے اوقات ہیں، یعنی فجر طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، پھر قضا ہے۔ ظہر زوال کے بعد سے لے کے ایک مقرر دو گنا سایہ اگر ہو جائے اصل سایہ اصلی کے علاوہ تو ظہر کا نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، قضا ہو جاتی ہے۔ پھر 2 گنا سایہ سے لے کر پھر غروب آفتاب سے پہلے تک عصر کی نماز ہے، قضا ہو جاتی ہے۔ غروب کے بعد سے لے کر پھر شفق کے ختم ہونے تک عشاء کا نماز ہے۔ پھر شفق کا معنی ہے سفیدی ہو یا سرخی ہو، تو پھر نماز مغرب اس وقت تک رہتی ہے، بعد ازاں قضا ہے۔ پھر اس کے بعد عشاء شروع ہوتی ہے اور وہ طلوع فجر جو پہلی فجر ہے اس کے طلوع سے پہلے تک ادا رہتی ہے، ورنہ بہتر ہے نصف شب تک۔ تو خیر میں فقہی تفصیلات میں گئے بغیر براڈر میننگز بتا دیے۔ اب الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھیے، ان 5 نمازوں کے اوقات کہیں قرآن میں مذکور نہیں ہے کہ کس نماز کا کون سا وقت شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ فجر کا وقت شروع کہاں سے ہوگا کہاں تک ختم ہوگا، ظہر کے وقت کی ابتدا کہاں ہوگی ختم کہاں ہوگا، عصر کب سے شروع ہوگی نماز کا وقت ختم کب ہوگی، مغرب کا کہاں سے شروع ہوگا کہاں تک ختم ہوگی، عشاء کا وقت کہاں شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کے ختم ہوتا ہے، کہیں ذکر نہیں۔ نفلی نمازیں تو پھر اس کے علاوہ ہیں۔ اب حجیت حدیث و سنت کے انکار کا مطلب نماز کا انکار ہے، جب پڑھ ہی نہیں سکنی نماز تو انکار ہی ہوا۔ تو کہنا بھی نہ پڑا کہ نماز کو میں نہیں مانتا، یہ لفظ بھی نہ کہنا پڑا اور جان بھی چھوٹ گئی۔ پورے قرآن میں اوقات صلاۃ کہیں مذکور نہیں، اول اور آخر اس کے اوقات تفصیل مجملاً ذکر ملتا ہے، جہاں سے استنباط کرتے ہیں کہ 5 اوقات کا یا 3 کا 5 کا ذکر ملتا ہے مجملاً، تو 5 کا استنباط ہوتا ہے، اس کی کوئی تفصیل معلوم نہیں ہے کہ آدمی معین کر سکے۔ پھر اس کے بعد کہاں لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے 2 فرض ہیں، الحمد سے والناس تک۔ اگر آپ قرآن سے آپ اجمالاً وقت اندازے کے ساتھ نکال بھی لیں، اندازے کے ساتھ تک بندی ہے، تو اس کے بعد پڑھنا چاہیں تو پڑھیں گے کیسے؟ فجر کے لیے کیا پڑھیں گے آپ، کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا کہ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں۔ سنتیں تو چلو ایک طرف میں رکھتا ہوں، میں صرف فرائض کی بات کرتا ہوں، 2 سنت اور 2 فرض کی بات کریں۔ الحمد سے والناس تک قرآن کہیں نہیں کہتا کہ نماز فجر کی 2 رکعت ہے، نماز ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، نماز عصر کی 4 رکعت فرض ہے، نماز مغرب کی 3 رکعتیں، نماز عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں، پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ اب بتائیے حدیث اور سنت کی دائمی حجیت کا انکار کرنے والے اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کافی، قرآن بتائیے کہاں کافی ہے، کیسے کافی ہے؟ اسی نماز کے پڑھنے کے لیے مجھے بتا دے کہ قرآن کافی ہے، باقی سب باتیں چھوڑ دیں۔ خالی حکم نماز پر جو قرآن کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی نماز قائم کرنے کا جو حکم ہے اس کے لیے ہی صرف بتا دیجئے قرآن کافی ہے، کیسے کافی ہے؟ قرآن تو نہ نماز کے اوقات کی تفصیل دے رہا ہے، نہ نماز کی رکعتیں بتا رہا ہے۔ آگے چلیے، رکعتیں بھی معلوم نہیں، وہ بھی حدیث رسول نے اور سنت رسول نے بتائیں۔ وقت کی تفصیل بھی آقا علیہ السلام نے بتائی، جبرائیل امین کو بھیجا، 2 دن آقا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھائی، اور تمام 5 اوقات جو 5 ہیں نماز کے، ان کے اول اور آخر وقت بتائے،
اور پھر آقا علیہ السلام نے پوری تفصیلات کے ساتھ سمجھایا صحابہ کرام کو. اس کے بعد نماز کی رکعتیں آقا علیہ السلام نے بتائیں. قرآن نے کہہ دیا سفر میں قصر ہے، بس. اب قصر کا اطلاق کیا ہے، قصر کا کیا مطلب ہے؟ قصر فجر پر ہوگی، قرآن تو خاموش ہے. سفر میں آپ نے قرآن نے کہہ دیا قصر ہے. اب آپ نکل پڑے، نماز فجر کا وقت آ گیا، بولیے قصر کرنی ہے یا نہیں؟ اگر قصر کرنی ہے تو 2 کی بجائے 1 رکعت پڑھیں گے. آپ نہیں کہیں گے، نہیں 2 تو کیسے پڑھیں گے؟ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. اب قصر تو ہر نماز کے لیے، قرآن نے تو کوئی استثناء نہیں کیا. تو ظہر پر قصر کیسے ہوگی؟ عصر پہ کیسے ہوگی؟ مغرب پر کیسے ہوگی؟ عشاء پر کیسے ہوگی؟ مغرب پہ نہیں ہوگی، فجر پہ نہیں ہوگی. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ 3 نمازوں پر ہوگی، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو حکم قصر پہ عمل بھی گیا حدیث اور سنت کی حجیت کے بغیر. اب آئیے نماز شروع کرتے ہیں. اب نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو پڑھیے کہ نماز کی یہ حیت ہے. نماز قائم کریں، نماز پڑھیں، اس طریقے سے پڑھنی ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ اللہ اکبر کیا جاتا ہے؟ ہاتھ باندھنے ہیں یا چھوڑنے ہیں یہ تو بعد کا مسئلہ ہے. یہ ارکان صلاۃ میں سے نہیں ہے. ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں، ناف پر باندھنے ہیں یا ناف کے اوپر باندھنے ہیں، ارکان صلاۃ میں سے نہیں ہے. یہ بات کا مسئلہ ہے. میں صرف ارکان نماز کی بات کر رہا ہوں جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. تو نماز میں داخل کیسے ہونا ہے؟ بولیے کیسے شروع کرنی ہے نماز؟ اللہ آپ کہیں گے اللہ اکبر کہہ کے. کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کرنی ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. یہ کہاں سے خبر ملی آپ کو؟ اسی حدیث و سنت سے جس کو آپ حجت نہیں ماننا چاہتے. پھر اس کے بعد آپ نے ثنا، حمد اور ثنا پڑھنی ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے. قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ نماز میں پڑھنی ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے الحمد پڑھنی ہے نماز میں قیام کے دوران. قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ قیام کے وقت ہر رکعت میں الحمد پڑھنی ہے؟ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی کوئی سورت یا کچھ آیات پڑھنی ہے. قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ الحمد کے بعد رکوع سے پہلے آیات پڑھنی ہے؟ پھر ہر بار آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے. قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے؟ پھر رکوع کی یہ ہے کہ رکوع کسے کہتے ہیں؟ رکوع کا بھی کوئی معنی متعین نہیں کر سکتے. آپ نے قیام کرنا ہے تکبیر کے بعد ثنا میں اور قرآن مجید کی قرات میں. یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے. رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے ہیں اور اس طرح پشت سیدھی کرنی ہے. کہاں ہے حیات رکوع کا ذکر پورے قرآن میں؟ رکوع کا معنی تو خشوع کرنے والا، جھکنے والا ہے. کوئی کہے گا دل سے جھکنا، کوئی کہے گا طبیعت میں جھکنا، عاجزی اور انکساری کرنا، یہ رکوع ہو گیا. راکعین اور خاشعین بن گئے، خشوع و خضوع ہو گیا، رکوع ہو گیا. یہ جو حیات نماز ہے یہ کہاں سے ملے گی رکوع؟ پھر آپ قوما کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سمی اللہ لمن حمدہ. کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ یہ کرنا ہے؟ پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں. کہاں لکھا ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں؟ پھر سجدے کا طریقہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ اس طرح گھٹنے پہلے رکھنے ہیں سجدے میں جاتے ہوئے، بعد میں 2 ہاتھ رکھنے ہیں، 2 ہاتھوں کے درمیان سر رکھنا ہے اور اپنی پیشانی اور اپنے ناک کو زمین پہ ٹیکنا ہے، اپنے دونوں پاؤں کو اس طرح رکھنا ہے کہ انگلیاں بھی سیدھی ہوں. 8 اعضاء سے سجدہ کرنا ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ سجدے کی حیت قرآن میں نہیں. پھر سجدے اور رکوع میں تسبیحات کرنی ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں یہ کرنی ہے؟ پھر ایک سجدے کے بعد بیٹھنا ہے، جلسہ کرنا ہے. کہاں ہے قرآن میں؟ دوسرا سجدہ ہے. کہاں ہے قرآن میں 2 سجدے کرنے ہیں؟ پھر کھڑے ہوتے ہیں دوسری رکعت کے لیے، علی القیاس پوری نماز مکمل کرتے ہیں. پھر 2 رکعتیں ہیں تو قادہ اخیرہ کرتے ہیں، 4 رکعتیں ہیں تو تشہد کر کے پھر کھڑے ہوتے ہیں. کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ تیسری چوتھی رکعت میں پھر سورت نہیں پڑھنی؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں التحیات للہ والصلوات پڑھنا ہے تشہد میں؟ پھر حضور پر سلام بھیجتے ہیں، پھر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، پھر آقا اور آقا کی آل پر درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر دوبارہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، اور پھر اللہم بارک علی کے ساتھ اینڈ پر دعا کرتے ہیں. یہ سارا کر کے پھر آخری رکن جو ہے وہ پھر آپ نماز سے خروج ہے، یعنی تکبیر تحریمہ، پھر قیام، پھر رکوع، پھر اس کے بعد سجود، قوما، پھر سجود، پھر اس کے بعد پھر جلسہ یعنی قادہ اخیرہ، پھر سلام یعنی خروج عن الصلاۃ. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں بائیں سلام کرتے ہیں، سر پھیرتے ہیں. یہ ساری حیت، خواہ کوئی حنفی ہے تو اس کا طریق،
مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، اہل تشیع ہے، فقہ جعفریہ کے مطابق اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہے، بولیے اس کی جس طریقے سے بھی جو مسلمان نماز پڑھتا ہے، افریقہ کا ہے یا امریکہ کا ہے یا عرب کا ہے یا عجم کا ہے، بولیے کہاں ہے قرآن میں آیت صلاۃ؟ تو آپ تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتے سنت نبوی اور حدیث نبوی کی حجیت پر ایمان لائے بغیر۔ اس لیے صحابہ کرام نے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا، یا رسول اللہ کیف نصلی؟ قرآن نے فرما دیا نماز پڑھو، ہمیں کیا پتا نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ لفظ صلاۃ کا معنی ہی متعین نہیں ہو سکتا کہ اس سے مراد اس حیت کے ساتھ نماز ہے۔ صلاۃ کا معنی تو دعا بھی ہے، عربی میں تو بیشتر معنی صلاۃ کا دعا کرنا ہے، برکت طلب کرنا ہے، اللہ کا برکت اور رحمت بھیجنا ہے، کسی کے قریب ہونا ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار لغت میں 56 معنی ہیں، جن کا پھر ایسے معنی بھی ہے جن کا کوئی تعلق بھی نہیں بنتا نماز اور ذکر اذکار اور دعا کے ساتھ۔ آگ میں پھینکنا اور آگ میں تپانا اور آگ میں جلانا بھی ہے۔ گھڑ دوڑ میں جب ایک آدمی آگے فرسٹ آتا ہے، دوسرا سیکنڈ آتا ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں مصلی کہا جاتا ہے اس کو، جو اس کے بالکل اس کی پشت کے ساتھ اس کا سر ملا ہوتا ہے، سیکنڈ آنے والا، متصل دوم نمبر پہ آنے والا، اس کو بھی مصلی کہتے ہیں۔ تو یہ جو مصلین کا لفظ آیا ہے اور صلاۃ کا معنی، یہ خود معنی ہی متعین نہیں ہوتا قرآن سے کہ اس حیات قضائیہ کا نام، اس طریقے سے عبادت کرنے کا نام صلاۃ ہے۔ یہ بھی حدیث نے متعین کیا، سنت نبوی نے متعین کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہ تو نہیں فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ نماز پڑھو جیسے قرآن میں ہے، یعنی صلو کما امرکم اللہ فی القرآن، صلو کما امرکم اللہ فی کتابہ، نہیں فرمایا نماز پڑھو جیسے تمہارے اللہ نے تمہیں قرآن میں حکم دیا ہے۔ تو قرآن میں تو تفصیل کا حکم دیا ہی نہیں ہے، قرآن میں کہہ دیا نماز پڑھو، کیسے؟ سب کچھ اپنے رسول پہ چھوڑ دیا، کیسے پڑھیں؟ سب کچھ ہم نے رسول پہ چھوڑ دیا۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ ایک نماز کے احکام کے عدد گنے کتنے بنتے ہیں، عدد کوانٹیٹی وائز میں پرسنٹیج بتا رہا ہوں، اس میں کتنے احکام بنتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور قرآن نے صرف ایک حکم دیا ہے، بس نماز پڑھو، بقایا کوئی ایک حکم بھی اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، وہ ساری حدیث میں ہے اور سنت میں ہے۔ تو بولیے کتنا حصہ احکام الصلاۃ کا حدیث اور سنت سے ملا اور کتنا حصہ احکام الصلاۃ کا قرآن سے ملا؟ قرآن نے فقط فرضیت دی، حکم دیا نماز قائم کرو، اور باقی سارے احکام عملی جو نماز کو نماز بناتے اور ہمیں پڑھانے کے قابل کرتے ہیں وہ سب حدیث اور سنت نے دیے۔ آپ نے اسی حدیث اور سنت کی حجیت کا انکار کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نماز سے بھی گئے، آپ ارکان اسلام سے بھی گئے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو پڑھو نماز کیسے؟ جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، میرے طریقے کو فالو کرو، یہ نماز ہو جائے گی۔ تو گویا طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نماز بنا، نماز کا معنی ہی سنت نبوی سے بنا، نماز کا معنی ہی حدیث نبوی سے متعین ہوا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس مجمل کو واضح فرما دیا۔ جیسے نماز کا حکم ہے رکعتوں کا سارا تعداد کا، اوقات کا، اسی طرح آپ آ جائیے حج کا لے لیں۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، تمہارے اوپر حج فرض ہے، جس شخص کو اللہ نے استطاعت دی اللہ کے گھر کا حج کرو، بس یہ بتا دیا۔ اب آگے آئیے، اب جس طریقے سے آپ حج کرنے جاتے ہیں، صحابہ کرام کو تو یہاں بھی اشکال ہو گیا کہ یہ جو فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، وہ تو پہلا سوال ہی انہوں نے یہ کر دیا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ پہلا سوال ہی یہ کر دیا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ 3 مرتبہ سوال کیا صحابی نے یا رسول اللہ افی کل عام، آقا علیہ السلام خاموش رہے، افی کل عام خاموش رہے، افی کل عام خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا لو قلت نعم لواجبت، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا، اگر میں خاموش رہوں تو چپ رہا کرو، اس کا مطلب ہے کہ ہر سال کے لیے فرض نہیں ہے۔ تو قرآن نے تو یہ بھی واضح نہیں فرمایا تھا کہ ہر سال کرنا ہے، یہ عمر میں ایک بار کرنا ہے۔ اب آپ سب کہتے ہیں عمر میں ایک بار فرض ہے، ویسے جی چاہے تو ہر سال جائیں، حج کریں، نفلی یا عمرہ کریں، فرض ایک بار ہے، اور یہ ایک بار کا فرض یہ آقا علیہ السلام نے حدیث میں کیا۔ پھر کیسے ادا کرنا ہے؟
احرام کا طریقہ کیا ہے، 2 چادریں ہیں اوپر کے نیچے، کہاں بیان ہے؟ پھر اس کے بعد آپ کے میقات مقرر ہیں، کہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے، کہاں قرآن میں مقرر کیے گئے ہیں میقات، علم سے والناس تک کہیں میقات کا ذکر، یہ سب آقا علیہ السلام نے مقرر کیے ہیں کہ شام سے آنے والوں کے لیے میقات یہ ہے، مدینہ طیبہ سے آنے والوں کی میقات یہ ہے، یمن سے آنے والوں کی میقات یہ ہے، مختلف علاقوں سے آنے والوں کی میقات مقرر کر دی، یہاں سے احرام باندھنے ہیں، احرام اس طریقے سے باندھنے ہیں، احرام باندھ کر پھر کیا پڑھنا ہے؟ تسبیح کرنی ہے، تحلیل کرنی ہے، تکبیر کرنی ہے، تلبیہ کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہاں ہے قرآن میں؟ یہ تو قرآنی کلمات نہیں ہیں۔ تو حاجی جو ورد کرتے ہیں وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، وہ بھی حضور نے دیا، حدیث نے دیا۔ پھر طواف کس طرح کرنا ہے؟ 7 چکر لگانے ہیں کعبۃ اللہ کے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پر ختم کرنا ہے؟ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ حجر اسود کو چومنا ہے، قرآن میں نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی سنت۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم نے چومتے ہوئے کہا ہے، حجر اسود تمہیں اللہ کی عزت کی قسم عمر کبھی بھی تمہیں نہ چومتا اگر مصطفیٰ کے لب نہ لگے ہوتے، میں حضور کی سنت کی خاطر چوم رہا ہوں۔ تو حجر اسود چومتے ہیں، پھر 7 چکر لگاتے ہیں، پھر مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن میں تو اتنا کہا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، جائے نماز گاہ بنا لو۔ کب بناؤ؟ کس لیے بناؤ؟ آقا علیہ السلام نے متعین کیا کہ طواف ہی نہیں ہوگا جب ہر طواف کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم کو اپنے سامنے رکھ کر نہ کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، 7 مرتبہ کرتے ہیں۔ قرآن نے تو نہیں کہا ہے، قرآن نے فقط اتنا کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر ہیں صفا اور مروہ کے پہاڑ۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، اور حج نہیں سے مراد یہ ہے کہ اس کو حکم دیا گیا کہ وہ ان کا طواف کرے، صحیح کرے صفا اور مروہ کی۔ اب کتنی مرتبہ کرے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ 7 چکر لگانا ہے، صحیح، یہ سنت اور حدیث میں ہے۔ کہاں سے شروع کرے، کہاں ختم کرے؟ کوئی نہیں۔ کہاں درمیان میں دوڑ لگانی ہے؟ کوئی نہیں۔ پھر کس رات جا کے عرفات میں پہنچنا ہے؟ قرآن مجید 9 ذی الحج کو، قرآن میں نہیں ہے۔ عرفات کا وقوف 9 ذی الحج کو کرنا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ کس وقت پہنچیں، کس وقت چلیں، قرآن میں نہیں ہے۔ غروب سے پہلے چل پڑیں اور نماز مغرب وہاں نہ پڑھیں، نماز مغرب کر کے چلیں، نماز مغرب نہ پڑھیں، اسے مزدلفہ میں آ کے عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھیں، قرآن میں نہیں ہے۔ رات مزدلفہ میں قیام کریں، قرآن میں نہیں ہے۔ فجر پڑھیں مزدلفہ میں، کنکریاں چنیں، قرآن میں نہیں ہے۔ ظہر اور عصر ملا کے عرفات میں پڑھیں اکٹھی، قرآن میں نہیں۔ مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھیں، قرآن میں نہیں ہے۔ فجر کنکریاں چن کے پھر مینا روانہ ہو، قرآن میں نہیں ہے۔ 3 دن جمرات کو، ان شیطانوں کو جمرات کو پتھریاں ماریں، کنکریاں ماریں، قرآن میں نہیں ہے۔ اور 3 دن کنکریاں مار کے پھر اس طرح پہلی کنکری کے بعد اپنا احرام کھولیں، احرام قرآن میں نہیں ہے۔ پھر اپنا سر اس وقت منڈوائیں، قرآن میں نہیں ہے۔ قربانی اس مینا میں دیں، مینا میں، قرآن میں نہیں ہے۔ طواف وداع کریں، قرآن میں نہیں ہے۔ 3 دن مینا میں گزاریں، قرآن میں نہیں ہے۔ تو پورے مناسک حج ادا ہی نہیں کیا جا سکتے جب تک حدیث اور سنت رسول کو حجت نہ مانا جائے۔ اس لیے جہاں نماز کے لیے آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جیسے میں کروں وہ نماز ہے، اس طرح جب حج کا پوچھا تو فرمایا خذوا انی مناسککم، قرآن نے تو اتنا ہی کہہ دیا کہ حج کرو، اور کسی کو کچھ خبر نہیں کہ حج کیا کیسے جاتا ہے۔ خذوا انی مناسککم، باقی رہ گئے مناسک حج اور طریقہ وہ سب مجھ سے لو، مجھ سے لو۔ آقا نے خود اپنے فرمان کو اور سنت کو حجت بنا دیا، جو میں تمہیں دوں اور میں کروں مجھے فالو کرو۔ تو آقا علیہ السلام نے جو حج کیا تھا، حجۃ الوداع، اور جو 4 عمرے کیے، بس کل احادیث اسی ذخیرے سے بھری پڑی ہیں، اسی کو پڑھ کر نقوش قدمین مصطفیٰ پر حاجی بھی چلتے ہیں اور معتمر بھی چلتے ہیں۔ جہاں جہاں آقا گئے وہیں جانا حج ہے، جہاں گھومے وہاں گھومنا حج ہے، جہاں رکے وقوف کیا وہاں کا وقوف حج ہے، جہاں رات کنکریاں چنی وہاں کنکریاں چننا حج ہے، جہاں قربانی کی وہاں آ کر قربانی کرنا۔ جو ادائیں مصطفیٰ کی تھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس طرح حضور نے نبھائیں، جس مقام پر نبھائیں، جس وقت نبھائیں، اور جس انداز سے نبھائیں، یہ مناسک حج ہو گئے۔ یہ سب حضور کی حدیث اور سنت بنی۔ تو حدیث اور سنت کا کہ اگر حجیت کا انکار کر دیا کہ آپشنل ہے، تو پھر تو نماز بھی گئی اور حج بھی گیا۔
اسی طرح روزہ بھی گیا اور زکوٰۃ بھی گئی. قرآن مجید نے حکم دیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے فرض کر دیے گئے. اجمالاً کہا اللہ رب العزت نے کہ روزہ کس وقت کھانا پینا چھوڑ دو اور کہاں، مگر اس کا عین وقت کا تعین صحابہ کو مغالطہ لگ گیا تھا کہ کب کھانا پینا چھوڑنا ہے. وہ سیاہ دھاگے اور سفید دھاگے کی مثال دی تھی تو وہ دھاگے رکھنے لگے تکیے کے نیچے بعض سادہ لوگ ایک شخص نے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ فجر کاذب اور فجر صادق کا فرق ہے. کھانا پینا بند کر دو، قرآن مجید نے تفصیلات نہیں دی. غروب آفتاب تک یہ نہ کھاؤ یہ نہ پیو، اس سے روزہ ٹوٹے گا، اس سے باطل ہوگا، اس سے مکروہ ہوگا. مکروہ ہو جائے تو کفارہ کیا ہے؟ روزے کا کفارہ ہی قرآن میں نہیں ہے. آگے چلیے، اگر کوئی جان بوجھ کے توڑ بیٹھے تو یہ جو کفارہ ادا کیا جاتا ہے کہ 60 روزے رکھے پے در پے متتابعین، یا 10 مسکینوں کو کھانا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا غلام آزاد کرے، یا مسلسل 60 روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ جو کفارہ ہے روزہ ٹوٹ جانے کا، یہ پورا کا پورا کفارہ ہی قرآن میں موجود نہیں. اگر کوئی شخص غلطی سے جان بوجھ کر مثلا روزہ توڑ بیٹھے، اب کیا کرے؟ اس سوال کا جواب قرآن میں نہیں، سنت مصطفیٰ میں ہے، حدیث مصطفیٰ میں ہے. تو گویا روزے کے حکم پر بھی عمل نہیں ممکن، زکوٰۃ کے حکم پر عمل نہیں ممکن. قرآن مجید نے فرمایا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. کتنے مال پر زکوٰۃ ہوگی اور کتنا کم ہو تو نہیں ہوگی، قرآن میں نہیں. کتنا سونا ہو کتنا چاندی ہو اور کس کس شے پر زکوٰۃ ہے، کیا اس کی مقدار ہو، کیا اس کا نصاب ہو، قرآن میں نہیں ہے. سال کتنا گزرے یا کم عرصے میں زکوٰۃ واجب ہے، قرآن میں نہیں ہے. ہول نہیں ہے، ہولان ہول کا ذکر نہیں، نصاب کا ذکر نہیں. کس کس شے پر زکوٰۃ ہے اس کا ذکر نہیں. کتنے اونٹوں پر زکوٰۃ کتنی دینی ہے، 2.5% دینی ہے، قرآن میں نہیں. 100 پر 2.5 روپے ہے، قرآن میں نہیں. بیل کتنے ان پر، قرآن میں نہیں. رکاز میں کس کس مد پر میٹیریل پر ہے، کس کس میٹل پر ہے، کس کس سکے پر ہے، قرآن میں نہیں. زکوٰۃ کی جتنی تقسیمات اور تفصیلات اور جزئیات ہیں وہ آقا علیہ السلام نے عطا کی حدیث و سنت میں. قرآن مجید تو مجملاً حکم دے دیے اور ان سب کے بیان انٹرپریٹیشن حدیث میں دی، اور یہ سارا کچھ حدیث اور سنت سے ملتا ہے. اگر حدیث و سنت کی حجیت کا انکار کر دیا تو پھر اس کے نتیجے میں نہ نماز قابل عمل رہی، نہ حج قابل عمل رہا، نہ روزہ کا حکم قابل عمل رہا، نہ زکوٰۃ کا حکم قابل عمل رہا. ہر چیز سے جان چھوٹ گئی. تو حدیث و سنت رسول کی حجیت کا انکار کرنا در حقیقت کل اسلام سے جان چھڑانے کے مترادف ہے. اسلام کا بچتا ہی کچھ نہیں ہے، ارکان اسلام کا کچھ نہیں بچتا. حتیٰ کہ کلمہ شہادت ہے، اس طرح کلمہ شہادت پڑھ کے آپ مسلمان ہوتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ کلمات شہادت ہیں، یہ اس ترتیب کے ساتھ پورے قرآن میں نہیں ہیں. الحمد سے لے کر والناس تک کوئی شخص پڑھے، پورے قرآن میں جو کلمہ شہادت ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا کسی کے مسلمان کرنے کے لیے اس کو پڑھاتے ہیں، اس ترتیب سے قرآن میں نہیں ہے کلمہ شہادت. تو بولیے کلمہ شہادت ہی قرآن میں نہیں ملتا. یہ کہنے والے کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، وہ کون سا قرآن ہے انہیں کافی ہے؟ وہ مجھے کلمہ شہادت کے لیے قرآن کا کافی ہونا کر کے دکھائیں. احکام ملتے ہیں توحید و رسالت کے، شہادت کے، مگر یہ کلمہ شہادت جو پڑھا جاتا ہے یہ تو قرآن میں اس ترتیب سے نہیں ہے. حتیٰ کہ عام کلمہ توحید جو آپ سب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس ترتیب سے جو کلمہ توحید ہے یہ قرآن میں نہیں ہے. علم سے والناس تک پوچھیے حافظوں سے، حفاظ سے، قراء سے، جا کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پورا کلمہ توحید جو ہر مسلمان کا شعار ہے یہ اس ترتیب کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے. یہ اللہ نے دیا مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے، حضور کی حدیث کے ذریعے دیا. تو اگر حدیث حجت نہ رہے تو کلمہ ہمارے پاس نہیں رہتا. حدیث حجت نہ رہے تو کلمہ شہادت نہیں رہتا، توحید و رسالت کی شہادت نہیں رہتی، کافر مسلمان نہیں بن سکتا. حدیث اور سنت حجت نہ رہے تو نماز کے حکم پر عمل نہیں رہتا، زکوٰۃ کے حکم پر عمل نہیں رہتا، روزے کے حکم پر عمل نہیں رہتا، اور حج کے حکم پر عمل نہیں رہتا. پورا کا پورا وجود اسلام حدیث اور سنت کی حجیت کے بغیر معاذ اللہ مسمار کر دیا جاتا ہے. استغفر اللہ العظیم. یہ پورے اسلام کو منہدم کر دینے کی سازش ہے، یہ اسلام کو معاذ اللہ مٹا دینے کی سازش ہے، پورے اسلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ ترک کر دینے کی سازش ہے. یہ کلمہ کفر ہے.
حدیث اور سنت کی حجیت کے بغیر میں نے آج کی گفتگو ان دو چیزوں پر ختم کی، تخصیص العام کے ریفرنسز دیے، اسپیسیفیکیشن آف جنرل، تقیید المطلق کوالیفیکیشن آف ایبسلیوٹ کی مثالیں دی، اور بیان المجمل ایکسپلینیشن آف امپلیسٹ کی مثالیں دی۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم تشریحی بھی اور تشریعی اس کے بعد لوں گا لیجسلیٹو اتھارٹی، انشاءاللہ اگلی نشست سے اس مضمون کو ہم آگے جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔